अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज का सच के साथ मैं हूँ नदीम हुसैन। आज वफाकी वज़ीर ख़ज़ाना शौकत तरीन साहब ने आगाह किया कि सब अच्छा है और बहुत अच्छा होने जा रहा है। उनका ये कहना था कि 2020-21 में पाकिस्तान की शरह नमू जो है वो 5.37% रही है और ये वो शरह है जिसकी कोई तवक्को नहीं कर रहा था। उन्होंने कहा कि तमाम सेक्टर, जिसमें मैन्युफैक्चरिंग का शोबा, जिसमें ज़राअत का शोबा और जिसमें सर्विसेज का शोबा, सब ने बेहतरीन कारकर्दगी का मुज़ाहरा किया है और उसके नतीजे में ये शरह नमू जो है वो हासिल हुई है। उन्होंने कहा कि दो मुश्किलात ज़रूर हैं। एक ये कि 20 साल के बाद एक मरतबा फिर महंगाई की लहर जो है वो आई है और हमारी जो 3-4 दरामदी अशिया हैं, जिनमें तेल है, जिसमें खुर्दनी तेल है, जिसमें स्टील है, जिसमें दालें हैं, ये चीज़ें जो हैं ये आलमी सतह के ऊपर महंगी हुई हैं और उसके असरात जो हैं उसका इजहार हम पर भी हो रहा है। उनका ये कहना था कि ज़ाहिर है कि बाज़ कीमतें जो हैं वो तकरीबन 85% तक जो हैं वो बढ़ गई हैं। उन्होंने एक मिसाल देते हुए कहा कि जैसे जनवरी में जो तेल की कीमत थी वो $42 फ़ी बैरल थी, जो अब $85 फ़ी बैरल हो गई है। उनका ये भी कहना था कि आने के बाद ज़ाहिर है कि रुपये की कदर जो है उसमें भी कमी हुई है और उसके नतीजे में जो तिजारती खसारा है उस पर बोझ आया है। लेकिन वो ये बात भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान की बरामदात जो है वो अब $2 अरब माहाना से बढ़ते हुए $3 अरब माहाना पर पहुंच गई हैं और इस साल के अख्तिताम तक हमारी बरामदात जो हैं वो $31 अरब जो हैं वो होने की तवक्को है। उनका ये भी कहना था कि पाकिस्तान में इस साल रिकॉर्ड पैदावार होगी तमाम फसलों की। उनका ये भी कहना था कि FBR के जो रेवेन्यू है उसके अंदर भी इजाफ़ा हुआ है और 13% इजाफ़ा जो है वो उसको रिकॉर्ड किया गया है। और ज़ाहिर है कि इस बात की तवक्को की जा रही है, जो हमारी स्टेट बैंक की या रिपोर्ट है 4.5% शरह नमू की, लेकिन हम 5% या इससे भी ज़ायद पर जा सकते हैं। पाकिस्तान के अंदर पहिया जो है वो चलना शुरू हो गया है। हाँ, हमारा जो मुलाजमत पेशा तबका है उसकी मुश्किलात हैं, लेकिन आइंदा एक हफ़्ते में पता चल जाएगा कि हम उनका बोझ भी कम करने के लिए इक़दामात जो हैं वो उठा रहे हैं। उनका ये कहना था कि जो दरामदात हैं उनमें जो इजाफ़ा है वो बुनियादी तौर पर मशीनरी का इजाफ़ा है और इससे पाकिस्तान की पैदावार जो है उसमें मुस्बत जो है वो नताइज मुरतब होंगे। वो ये बात कह रहे हैं कि परेशानी की कोई ज़रूरत नहीं है, मईशत मुस्तहकम है, अब आगे जो है वो अच्छा वक्त आ रहा है। ये सूरत हाल जो है क्या ये दुरुस्त अक्कासी है? क्या वाकई पाकिस्तान की मईशत जो है इतनी मजबूत बुनियादों पर इस्तवार हो चुकी है? और जब वो ये बात भी कह रहे हैं कि तरसीलात ज़र जो हैं वो भी उनमें भी इजाफ़ा है और वो भी मुस्तहकम हैं, तो फिर जो ये तासुर उभर कर सामने आता है या ये नज़र आता है कि पाकिस्तान की मईशत का पहिया नहीं चल रहा है, ये क्यों कर है? इस पर करेंगे बात। मेरे आज के मेहमान पाकिस्तान की मईशत पर गहरी नज़र रखते हैं, पाकिस्तान की मईशत को चलाते रहे हैं और ज़ाहिर है कि जो उनका तजर्बा है उसकी बुनियाद के ऊपर उनकी कही हुई बात जो है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से वो बहुत दुरुस्त होती है। मेरे आज के मेहमान साबिक़ वज़ीर ख़ज़ाना डॉक्टर हफीज़ पाशा। डॉक्टर साहब, ये फरमाइएगा कि ये जो शौकत तरीन साहब ने आज फरमाया है, पहले तो ज़रा इस पर आप अपनी राय दीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरी तो आगाज़ में ये बात कहना चाहूँगा कि अल्लाह करे कि हमारे फाइनेंस मिनिस्टर साहब जो कुछ कह रहे हैं वही हो, इसलिए कि पाकिस्तान बड़े मुश्किलात से गुज़रा है और इसमें कोई शुबा नहीं है कि अल्लाह के फजल से
جو 2021 کا سال گزرا تھا اس میں پاکستان نے اپنے شرنمو میں ایک مناسب اضافہ دکھایا تھا اور 5.37%. مگر اس میں ایک بات بھی آپ ذرا غور کر لیجئے گا کہ 2019-20 میں آپ کے کووڈ کے وجہ سے ہمارے صنعتی شعبے، ہمارے برآمدات، ہمارے انویسٹمنٹ میں بے تحاشا کمی آئی تھی. تو جو آپ نے اضافہ دیکھا ہے وہ جسے ہم کہتے ہیں ایک گرا ہوا بیس سے گروتھ ہے، جس کا ہم انگریزی میں کہتے ہیں لو بیس ایفیکٹ. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 19-20 میں شرنمو -2% ہو چکی ہے. تو اصل میں جو اضافہ ہے وہ 5.3% سے اگر آپ 2% جو بیس گراوٹ کی وجہ سے تھا تو اضافہ 3.37% بنتا ہے، جو کہ اللہ کے فضل سے ریکوری کا سال تھا تو مناسب ہے. دوسری طرف جو انہوں نے بہت سے اعداد شمار اور پیش کیے ہیں، اب صنعتی شعبے کے بارے میں یقیناً پہلے 3 مہینے اچھا اضافہ تھا 5% کے لگ بھگ، مگر اس کے بعد میں اکتوبر اور نومبر میں نہ ہونے کے برابر ہے، 0%. یعنی کہ اس وقت پوزیشن یہ ہے کہ آپ کے صنعتی پیداوار میں اضافہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے. اور خطرہ اس بات کا موجود ہے کہ سردیوں کے موسم میں جس انداز سے گیس کی لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے، اس کے نتیجے میں صنعتی پیداوار منفی بہت ہو سکتا ہے اور سال بھر میں مشکل سے اضافہ ہوگا جتنا نقصان گیس کی لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے ہو رہا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ یقیناً کپاس کی فصل ماشاءاللہ بہت اچھی آئی، تقریباً 30% اضافہ. مگر ربی کی فصل میں جو پرابلم کھڑی ہو چکی ہے اور وہ یہ ہے کہ آپ کے کھاد کی سخت کمی اور قیمتوں میں بے تحاشا اضافہ. تو خطرہ یہ موجود ہے کہ ربی کی فصلیں جو ہوں گی ان میں آپ کو شاید کچھ کمی نظر آئے، خاص طور پہ خدا نخواستہ گندم کی فصل کم ہو سکتی ہے. تو اضافہ حالانکہ اس کپاس کی وجہ سے زیادہ ہونا چاہیے تھا وہ کچھ کم ہو جائے گا. تیسری طرف آ جائیے آپ انویسٹمنٹ کی بات. یقیناً ہمارے فائنانس منسٹر صاحب ٹھیک کہہ رہے ہیں، 50% اضافہ ہے انویسٹمنٹ مشینری میں اور پرائیویٹ سیکٹر کو کریڈٹ میں بھی بے تحاشا اضافہ ہے. اور اس کی وجہ یہ کہ اسٹیٹ بینک نے جو فائنینسنگ پیکیجز لائے تھے، ٹرف وغیرہ، انہوں نے سود کو بہت کم کیا تھا اور اس کے نتیجے میں آپ نے اضافہ دیکھا ہے. اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ٹیکسٹائل سیکٹر میں انویسٹمنٹ کافی ہوا ہے. آ جائیے اب آپ جو اصل مسئلہ ہے تجارتی خسارہ. فائنانس منسٹر صاحب ٹھیک کہتے ہیں کہ درآمدات میں جو تقریباً 60% سے زیادہ اضافہ ہوا ہے پہلے 6 مہینوں میں، اس کی وجہ تقریباً 80% آپ کے قیمتوں میں اضافہ کا ہے. اب آپ دیکھیے کہ انہوں نے تو تیل کی قیمت کا ذکر کیا، وہ تو آج تقریباً $88 فی بیرل تک پہنچ گئی. دوسری طرف جو چیز دیکھنے کی ہے کہ تجارتی خسارہ $9 ارب 6 مہینے میں ہو چکا ہے اور یہ حد سے زیادہ اضافہ ہوا ہے. اور خدا نخواستہ اگر یہ رفتار رہی تو سال کے اینڈ تک یہ 16 سے 17 ارب ڈالر تک پہنچ سکتا ہے اور اس کی فائنینسنگ میں بڑی دقت آ سکتی ہے. آخری بات کہہ دوں ٹیکس کے نظام کے بارے میں اور اس کی رفتار. ایف بی آر نے ماشاءاللہ آپ نے 13% کہا، مگر اضافہ اس سے بہت زیادہ ہے، 31% کے قریب ہے. اور اس میں جو اچھی بات یہ ہے کہ انکم ٹیکس میں بھی اضافہ ہے، مگر تقریباً 65% ان ٹیکسز میں ہیں جن کا امپورٹس پہ لگایا جاتا ہے. تو اگر آپ کے امپورٹس میں کچھ ٹھہراؤ شروع ہو جائے تو پھر ریونیوز کی گروتھ میں بھی کمی آئے گی. اور دسمبر کے مہینے میں البتہ گروتھ ریٹ 15% ہو گئی ہے، گر گئی ہے. تو ایک مکسڈ سا پکچر ہے. ہمارا اندازہ یہ ہے کہ
اگر اکانومی 4% گروتھ ریٹ حاصل کر لے یعنی کہ شرح نمو حاصل کر لے تو حالات کو دیکھتے ہوئے یہ مناسب ہوگا. اور سب سے زیادہ پریشان کن چیز جو رہے گی جس کا انہوں نے ابھی اتنا زیادہ ذکر نہیں کیا ہے اور وہ ہے افراط زر جو پچھلے مہینے 12% سے زیادہ رہا ہے. مجھے ایک بریک لینا پڑ رہا ہے. ناظرین ہماری گفتگو جاری ہے. ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے. ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین میرے آج کے مہمان سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان سے اب گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب بریک پر جانے سے پہلے آپ نے یہ بات کہی کہ ایک مکس ٹرینڈ جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے. مستقبل کی نشاندہی کرتے بھی وزیر خزانہ جو تھے وہ بہت آپٹیمسٹک تھے اور وہ کہہ رہے تھے کہ مسئلہ اب صرف ایک تنخواہ دار طبقے کا ہے، ایک مختصر یہ ایک پاکٹ ہے جس کی اصل پریشانی ہے اور ہم اقدامات اٹھا رہے ہیں کہ ان کا بوجھ بھی کسی طریقے سے جو ہے وہ کم کیا جا سکے. آپ کو کیا لگتا ہے ڈاکٹر صاحب کہ کیا یہ جو آپ افراط زر کی بات کر رہے ہیں اس سے پریشان صرف یہ ایک مختصر پاکٹ ہے اور باقی ارد گرد کا جو معاملہ ہے وہ اس طریقے سے متاثر نہیں ہے اور افراط زر کی شرح جو ہے جس کے اوپر وزیر اعظم خود اور کابینہ کے اراکین کہتے ہیں کہ مہنگائی کا کوئی اتنا اثر نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے یہ ایسے ہی ہے؟ میری گزارش یہ ہے کہ افراط زر پچھلے 3 سال اور اس سال خاص طور پہ جو اضافہ ہوتا رہا ہے، آپ یہ دیکھیے کہ جو عام چیزوں کی قیمتیں ہیں جسے ہم سینسٹیو پرائس انڈیکس سے اس کو میجر کرتے ہیں وہ 20% تک جا چکا ہے اور حیرت انگیز اضافہ ہے آپ کے مختلف آئٹمز میں، گھی میں، دودھ میں، آٹے میں وغیرہ وغیرہ. تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ جو آپ کا جو نچلا طبقہ ہے یعنی کہ پاکستان کا جو نچلا طبقہ تقریباً 35 سے 40% جو ہمارے آبادی کا ہے وہ گھرانے، وہ بے پناہ پریشان ہے اور یہ سلسلہ 18-19 سے جاری ہے قیمتوں میں اضافہ. اور اس کے ساتھ ساتھ کووڈ کے بعد تو بے روزگاری میں بہت اضافہ ہوا، تھوڑی سی ریکوری ہوئی پچھلے سال مگر ابھی بھی بے روزگاری کافی اونچے لیول پر ہے. تو دراصل جو مسئلہ ہے وہ پاکستان کے میجورٹی پاپولیشن جو ہے، گھرانے جو ہیں، ان کے لیے ایک پریشانی کا وقت ہے. اور یہ کہنا کہ صرف جو فکس سیلری والے ہیں ان کو پریشانی ہے، اب آپ یہ دیکھیے کہ پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ جو کنسٹرکشن میں جو ورکرز ہیں، جو سب سے زیادہ ایک لحاظ سے جن کا ایک طرح سے بوم آیا تھا کنسٹرکشن میں اور ان کی روزگار اور تنخواہوں میں اضافہ ہونا چاہیے تھا، پاکستان بیورو کہہ رہا ہے کہ صرف 8 سے 9% اضافہ ہے جب افراط زر اس طبقے کے لیے 20% تک جا چکی ہے. تو یہ مسئلہ پاکستان کے میجورٹی آف دا پاپولیشن کا مسئلہ ہے اور ٹاپ پرائرٹی حکومت کی ہونی چاہیے کہ نہ صرف فکسڈ انکم والوں کے لیے مگر ہر طبقہ جو ہے 50% کے نیچے پاپولیشن ان کا خیال کرنا بہت ضروری ہو چکا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ نے بریک پر جانے سے پہلے بات کی تھی کہ مینوفیکچرنگ سیکٹر جو ہے اس کی بجلی کی جس طریقے سے لوڈ شیڈنگ ہے، جو قیمتوں کا تعین ہے، ظاہر ہے اس کے اوپر احتجاج بھی اب دکھائی دے رہا ہے کہ 3200 روپے فی یونٹ جو ہے وہاں تک معاملہ چلا گیا ہے. آج وزیر خزانہ صاحب کہہ رہے تھے کہ بجلی کی کھپت میں 13% اضافہ ہوا ہے، جو اس بات کا اظہار ہے کہ ملک میں اب صنعتی جو شعبہ ہے وہ اب بڑھوتری کی طرف جا رہا ہے. تو آپ اس کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ
نے بریک پر جانے سے پہلے کہا کہ یہ منفی بھی ہو سکتا ہے؟ دراصل بات یہ ہے کہ پچھلے سال کووڈ کے بعد، پچھلے سال، اب تو ہم 22 میں آ گئے ہیں، میں 20 کا ذکر کر رہا ہوں، اس میں دراصل بجلی کے استعمال میں بہت کمی آئی تھی، اس لیے کہ پیداوار میں کمی آئی تھی. یہ اس میں بھی ایک بیس کا ایفیکٹ موجود ہے، اور اس لحاظ سے آپ یہ دیکھیے گا کہ آنے والے دنوں میں پاکستان میں آپ دیکھیں گے کہ جو بجلی کے استعمال ہے اس میں اضافہ اب کم ہونے لگے گا، اس لیے کہ آپ حیرت انگیز اضافہ کر دیا ہے آپ نے فیول ایڈجسٹمنٹ چارج میں، تقریباً 4 روپے فی کلو واٹ آور. اور دوسری طرف اب خبر یہ ہے کہ بیس ٹیرفز میں بھی نمایاں طور پر اضافہ کیا جائے گا. ایک طرف بجلی کی نرخوں میں اضافہ، دوسری طرف گیس میں لوڈ شیڈنگ، تو صنعتی پیداوار تو یقیناً متاثر ہو رہی ہے. اور آپ نے یہ دیکھا کہ اکتوبر کے مہینے میں آپ کے صنعتی پیداوار میں -1% تھا، اور آپ کے نومبر میں صرف 1% اضافہ، یعنی کہ 2 مہینوں میں کوئی اضافہ نہیں ہوا ہے پیداوار میں. اور آپ اگر ہمارے 60 پروڈکٹ لائن دیکھیں انڈسٹریز کے، تو اس میں سے 32 پروڈکٹ لائن میں پروڈکشن میں کمی آ چکی ہے. تو یہ پریشان ہے، اور میری گزارش یہ ہے کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب کو ذرا غور سے دیکھنا چاہیے کہ ہمارے صنعتی پیداوار کی کیا پوزیشن ہے، اور کاسٹ بڑھنے کی وجہ سے کیا اثر ہو رہا ہے ہمارے صنعتی پیداوار اور روزگار. ناظرین، ہماری گفتگو جاری ہے، ایک مختصر سے کمرشل بریک کا وقت ہوا ہے، ملتے ہیں اس وقفے کے بعد. ویلکم بیک. ناظرین، میرے آج کے مہمان سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا، ان سے ہماری گفتگو جاری ہے. ڈاکٹر صاحب، آپ اس بات پر تشویش کا اظہار کر رہے ہیں کہ جس رفتار سے ہمارا تجارتی خسارہ بڑھ رہا ہے، ظاہر ہے پہلے 6 مہینے میں 9 ارب ڈالر ہو گیا ہے، اور آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ 16-17 ارب ڈالر جو ہے وہاں اگر چلا جاتا ہے تو پھر ہمارے لیے گیپ کو برج کرنا بڑا مشکل ہوگا اور ہمیں پرابلمز آئیں گے. لیکن وزیر خزانہ صاحب یہ فرما رہے ہیں کہ پہلے 6 ماہ میں جو ترسیلات زر ہیں وہ 15.8 بلین ڈالر رہی ہیں، اور یہ مستحکم ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ترسیلات زر جو ہیں یہ اس دباؤ کو آف سیٹ کر سکتی ہیں، اور جو وزیر خزانہ صاحب اتنے آپٹیمسٹک دکھائی دے رہے ہیں اس کی ایک وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ 31 بلین ڈالر تک برآمدات چلی جائیں گی، اور ترسیلات زر اگر 6 مہینے میں اتنی ہے اور یہی رفتار رکھی جائے تو 30 بلین ڈالر 31 بلین ڈالر کی ترسیلات زر ہو جائیں گی سال کے اینڈ پہ. بس ہم سب کی یہی دعا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے فائنانس منسٹر صاحب جو کہہ رہے ہیں وہ آگے چل کر ایسا ہی ہو. ابھی تک جو ہمارے ریمیٹنسز ہیں ان میں مناسب اضافہ ہے، 11 سے 12% اضافہ ہے. اور ان حالات میں جب کہ پاکستان سے جو ہمارے مزدور ہیں ان کے جانے کی رفتار کم ہو چکی ہے حالات کی وجہ سے باہر ملکوں میں، دوسری طرف ایکسپورٹس میں آپ کے برآمدات میں بہت اچھا اضافہ ہے. بہت عرصے کے بعد ہم دیکھ رہے ہیں کہ 25% کے لگ بھگ اضافہ ہے. مگر اس میں ایک بات غور کرنے والی ہے کہ چونکہ باہر کی قیمتوں میں ہر طرف سے اضافہ ہوتا رہا ہے، تو اللہ کے فضل سے ہمارے جو برآمدات کی چیزیں ہیں ان میں بھی اضافہ قیمتوں میں ہوا ہے، اور خاص طور پہ ٹیکسٹائل کے جو پروڈکٹس ہیں ان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. مگر حیرت کی بات یہ ہے کہ باسمتی اور دوسرے رائس جو ہے اس کی قیمتیں تھوڑی سی گری ہیں، اور یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ انٹرنیشنل کموڈٹی پرائسز تو بڑھ رہی ہیں.
البتہ پرفارمنس اچھا ہے اور ہم سب امید یہ کرتے ہیں کہ یہ رفتار سے ہم انشاءاللہ 30 ارب ڈالر سے اوپر چلے جائیں گے پہلی دفعہ تاریخ میں اپنے برآمدات میں. بٹ مسئلہ یہی رہے گا کہ آپ کے جو درآمدات ہیں وہ ہر مہینے 7 سے 7.5 ارب ڈالر تک پہنچ گئے. اور اس وقت ہمارے ایکسپورٹ ہمارے امپورٹ برآمدات کے سامنے ہمارے ایکسپورٹس اور امپورٹ کا ریشیو ہمارے برآمدات صرف 40% رہ گئے ہیں ہمارے درآمدات. یہ بہت بڑا گیپ ہے اور اس کو ہم مینج کرنا، اس کو سسٹین کرنا آگے چل کر بہت مشکل ہو سکتا ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ فرمائیے گا کہ ظاہر ہے کہ وزیر خزانہ صاحب جو بات کہہ رہے ہیں اگر اس کو اس طریقے سے لیا جائے تو وہ یہ بات بھی کہہ رہے ہیں جو کارپوریٹ پروفٹیبلٹی ہے وہ 900 ارب روپے سے زیادہ ہے. تو پھر یہ جو ہمیں ایک ظاہر ہے ایک بہت بڑا طبقہ پریشان ہے، لیکن یہ جو ہیجانی کیفیت ہے یہ ایک خاص سطح سے بلند ہوتی ہوئی دکھائی نہیں دیتی. کیا اس کی وجہ یہی ہے کہ یہ جو شہر ہیں ان میں یہ پیسہ جو ہے وہ پھیل رہا ہے، تحصیلات زر سے جو پیسہ آ رہا ہے وہ پھیل رہا ہے، وہ تھوڑا سا سکون رکھے ہوئے؟ پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا کہ واقعی ہمارے جو کمپنیاں ہیں انہوں نے بہت اچھے پروفٹس بنائے پچھلے سال، اس میں کوئی شبہ نہیں، مگر وہ بھی ایک طرح سے لو بیس کا ایفیکٹ ہے. مگر آپ کے مختلف سیکٹرز میں آپ دیکھیں ٹیکسٹائلز میں ایکسپورٹس میں اضافہ ہو رہا ہے، آپ کے بینکنگ سیکٹر میں اللہ کے فضل سے اچھی پروفٹس ہوئے ہیں، مختلف سیکٹرز میں نمایاں طور پر کچھ بہتری ضرور آئی ہے. مگر سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ان اچھے حالات میں کیا یہ کمپنیاں اپنے سٹاف اور اپنے ورکرز کو کیا وہ ان کی تنخواہوں میں اسی رفتار سے اضافہ کر رہے ہیں؟ حکومت کو تو یہ دیکھنا چاہیے اور ان سے بات کرنا چاہیے کہ دیکھیے کووڈ کے بعد کے وقت ہم سب کو مل جل کر کرنا ہے. حکومت نے تو بڑی محنت کی ہے ماشاءاللہ، احساس پروگرام وغیرہ. کیا یہ کمپنیاں جو ریکارڈ پروفٹس بنا رہے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے تو یہی کہا ہے، کیا وہ پروفٹس بانٹ رہے ہیں اپنے ورکرز کے ساتھ؟ یہ بہت بڑا سوال ہے، اس کا جواب میرے پاس تو نہیں ہے، اور حکومت کو اس کو دیکھنا چاہیے. ڈاکٹر صاحب وزیر خزانہ صاحب یہ بات کہہ رہے ہیں کہ معیشت مستحکم ہو گئی ہے، ٹریک پر چل پڑی ہے، 2-3 مہینے کے بعد جو یہ مہنگائی کا سلسلہ ہے یہ بھی کنٹرول میں آ جائے گا. آپ سمجھتے ہیں کہ ہماری معیشت جو ہے وہ استحکام پذیر راستے پر ہے؟ مجھے افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ اس وقت ایسا کوئی انڈیکیشن نہیں ہے. ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں کچھ بہتری آئے. میں 2-3 چیزوں پر اشارہ کر دوں. ایک، افراط زر. اس وقت تیل کی قیمتیں بڑھ رہی ہیں اور کچھ پروجیکشن تو یہ بھی ہے کہ شاید 3-4 مہینے میں یہ $100 تک پہنچ جائے، اس لیے کہ دنیا میں گیس کی کمی ہو گئی ہے جب سے یوکرین رشیا میں جو جھگڑا چل رہا ہے. دوسری طرف آپ یہ دیکھیے کہ آپ کو ہر مہینے اپنے تیل کی قیمتوں میں 4 روپے بڑھانا ہے پیٹرولیم لیوی. ایک تو یہ چیز. دوسرا، منی بجٹ جو آپ لائے تھے اس کے کچھ اثرات تو نظر آنے شروع ہو گئے ہیں، خاص طور پہ دوائیوں کی قیمتوں میں واضح طور پر اضافہ ہوا ہے. تیسری طرف آپ کو نرخیں بڑھانی ہیں بجلی کے، اور فیول ایڈجسٹمنٹ چارج جس طرح میں نے پہلے کہا بہت بڑھ چکا ہے. چوتھی بات یہ ہے کہ آپ کے پاس جو اس وقت بوروئنگ کا جو نظام ہے وہ کچھ حد تک اور سخت ہو جائے گا جب اسٹیٹ بینک خود مختار ہو جائے گا، اور خطرہ اس بات کا ہے کہ سود کا لیول بڑھے گا، اور اگر وہ بڑھتا ہے تو بجٹری خسارہ بڑھے گا. بجٹری خسارہ بڑھے گا تو جس طرح آپ کہہ رہے ہیں کہ منی سپلائی میں اضافہ ہو سکتا ہے اور اس کے نتیجے میں بھی افراط زر پر اثر پڑ سکتا ہے.
تو بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو اس وقت اس بات پر اشارہ کر رہی ہیں کہ افراط زر میں کمی نہیں، اضافے کا بالکل واضح طور پر خطرہ موجود ہے۔ ڈاکٹر صاحب، آج وزیر خزانہ صاحب نے اسٹیٹ بینک کی بات کی، انہوں نے کہا جی کہ اسٹیٹ بینک جو ہے وہ خود مختار تو ہو گیا ہے، تو اس میں پریشانی کی کیا بات ہے؟ ہم نے تو اسٹیٹ بینک سے کوئی بورنگ نہیں کی ہے، الٹا ہم نے 1.3 ٹریلین روپے ان کو واپس کر دیے ہیں۔ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ یہ جو اعتماد ہے یہ آپ کو ٹرانسلیٹ ہوتا ہوا اس کا عکس دکھائی دیتا ہے زمینی حقائق سے جب آپ جوڑتے ہیں؟ بات دراصل یہ ہے کہ شاید بہت کم لوگوں نے اس بات کو دیکھا ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے حکومت نے اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے ایک وقت پر 475 ارب قرضے پہ ڈائریکٹلی لیا ہے۔ اس کے بارے میں بہت کم لوگوں کو علم ہے، اور وہ اس طرح لیا ہے کہ جو ہمیں آئی ایم ایف نے ایس ڈی آرز دیے تھے اس کو روپے میں کنورٹ کر کے حکومت نے اپنے پاس لے آئے ہیں، اسٹیٹ بینک سے پیسے لے لیے ہیں، تو بوروئنگ تو چلتی رہی ہے۔ البتہ یقیناً پچھلے 2-3 سال سے ڈائریکٹ بوروئنگ جو ہے وہ کم ہوئی آئی ایم ایف کے پریشر کی وجہ سے، مگر پچھلے دنوں انہوں نے کچھ پیسے لیے ہیں۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر خدا نخواستہ پاکستان میں کسی وقت کہیں بھی کچھ ایمرجنسی آ جائے، کہیں خدا نخواستہ آپ دیکھیں کہ سیلاب آ جائے یا ارتھکویک آ جائے یا باہر بارڈر کی سچویشن خراب ہو جائے، تو حکومت کے پاس یہ آپشن ہونا چاہیے کہ ایمرجنسی میں وہ ڈائریکٹلی پیسہ لے سکتے ہیں اسٹیٹ بینک سے، تاکہ کام جو ہے وہ ارجنٹلی اور وقتی تیزی کے ساتھ کیا جائے۔ تو اس لیے ہم سب کہتے رہے ہیں کہ یہ ایمرجنسی پروویژن ہمارے جو نیا ایمینڈڈ ایکٹ ہے اس میں موجود ہونا چاہیے۔ ڈاکٹر صاحب، آخری سوال یہ فرمائیے گا کہ آپ منی بجٹ کے اثرات کیا دیکھ رہے ہیں، اور آپ کیا سمجھتے ہیں کہ حکومت کا ایک جانب دعویٰ ہے کہ 2-3 مہینے میں مہنگائی کنٹرول میں ہو جائے گی، لیکن آپ اس منی بجٹ کے بعد یہ تصور کر سکتے ہیں کہ حکومت جو ہے اس کا یہ یقین جو ہے یہ خوش فہمی پر مبنی نہیں ہے، اس کی حقیقت میں کوئی ویلیو ہے اور مہنگائی جو ہے وہ کم ہو جائے گی؟ میں نے آپ کو کچھ دیر پہلے بہت سے وجوہات بتائے تھے جس کے بنا خطرہ موجود ہے کہ افراط زر میں کمی کے بجائے خدا نخواستہ اضافہ ہو سکتا ہے۔ ایک ہی چیز ہے جس سے آپ کے رفتار جو ہیں قیمتوں کے بڑھنے کی کم ہو سکتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ جلد سے جلد باہر جو قیمتیں ہیں وہ کم ہونا شروع ہو جائیں۔ ہمارا بھی یہ خیال تھا کہ شاید اومیکرون کے بعد قیمتیں کم ہونا شروع ہو جائیں گی، مگر اس کے برعکس آپ دیکھ رہے ہیں کہ تیل کی قیمت میں فرض کیجئے اس میں تو اضافہ ہے۔ اس وقت ان حالات میں جتنے جو شاکس ہیں، منی بجٹ ہے، بجلی کے نرخ ہیں، آپ کے پیٹرول کی قیمتیں ہیں، آپ کے منی سپلائی میں اضافہ، خدا نخواستہ آٹے میں کمی اگلے 3-4 مہینے میں، اس طرح کی چیزوں کی وجہ سے میری اپنی رائے، نچیز رائے یہ ہے کہ اس وقت افراط زر بڑھنے کا خطرہ موجود ہے۔ کم ہونے کی گنجائش مجھے اس وقت تو کم از کم لگ رہی ہے۔ بہت شکریہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب۔ ناظرین، یہ تھے سابق وزیر خزانہ ڈاکٹر حفیظ پاشا صاحب، آپ نے ان کی گفتگو سنی۔ یقیناً آج جو کچھ وزیر خزانہ شوکت ترین صاحب نے کہا ہے اس کا احاطہ کرنے کی کوشش کی، اور دکھائی یہ دیتا ہے کہ شوکت ترین صاحب کا اعتماد جو ہے وہ زیادہ ہے، زمینی حقائق جو ہیں وہ اس سے میچ نہیں کر رہے ہیں، اور آئندہ آنے والے حالات جو ہیں وہ جس چیز کی توقع کر رہے ہیں وہ اس کے برعکس ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ بین الاقوامی سطح کے اوپر بھی
ظاہر ہے قیمتوں میں اضافہ ہے ان چیزوں کا جو ہم بنیادی طور پر استعمال کرتے ہیں، اور مقامی سطح کے اوپر ہم نے جو استثناء جو ختم کیے ہیں اس کے نتیجے میں ایک مزید دباؤ جو ہے وہ بڑھا ہے۔ یہ صورتحال جو ہے یہ ہے۔ اب اجازت دیجیے، اب تک کے لیے اتنا ہی۔